नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हिजाज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से नईम नियाज़ आपकी खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज़ करता है। और जैसा कि मैंने बयान किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई एक क़िस्सा दीन इस्लाम से, सीरत नबवी से, हकायात सहाबा से या किसी भी तरह कोई छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत अक़दस में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना पेश करें। आज उस कड़ी का दूसरा प्रोग्राम है और प्रोग्राम है हमारा तफ़हीम दीन। उसके सिलसिले में आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को एक मशहूर वाक़या तो यकीनन पता होगा, जो इस्लाम में सुलह हदीबिया के नाम से गिना और जाना पहचाना जाता है। हिजरत के छठे साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए थे, उसके छठे साल में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद साथियों के हमरा उम्रे का इरादा फरमाया, तो आप उम्रे के लिए रवाना हुए। खाना काबा का तवाफ़ के लिए, उम्रे के लिए मक्का की जानिब रवाना हुए। कुफ़ार मक्का को जब इसकी ख़बर हुई तो उन्हें बहुत नागवार और ज़िल्लत आमेज़ ये अपने लिए ये उन्होंने तसव्वुर किया कि हमारी इसमें तौहीन है कि वो मक्का तशरीफ़ लाएँ। तो वहाँ से उन्होंने, एक जमात ने, कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में रोकना चाहा कि आप मक्का ना पहुँच सकें और उम्रे की अदायगी ना कर सकें। तो हुदैबिया का एक मुकाम जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुर्गज़ीदा सहाबा कराम के साथ एक जमात की सूरत में वहाँ पे पड़ाव डाला और कुफ़ार मक्का से एक मुआहदा तय हुआ। अब वो जब बैठकर उनकी बातचीत आपस में होने लगी तो उन्होंने जो शराइत रखी वो नाकाबिल कबूल और नाकाबिल मंजूर थी। सहाबा कराम को वो शराइत सुनकर नागवारी गुजरी, क्योंकि उसमें तमाम तर बज़ाहिर जो मुफाद था और जो शराइत थी वो मक्का की वालों की फेवर में थी, उनकी तरफदारी में थी। और उसमें यानी ज़्यादातर शराइत ऐसी थी कि जो देखने में मुसलमानों के अगेंस्ट जा रही थी, मुसलमानों की फेवर में नहीं थी। जिसमें एक शर्त तो बिल्कुल ऐसी थी कि जिसके ऊपर वो चौंका देने वाली शर्त थी और सहाबा कराम ने बड़ी वो मुश्किल से उसको कबूल किया, जो कि जैसे हज़रत उमर जैसे जलील क़दर साहबी भी साथ थे। और वो शर्त क्या थी दोस्तों? वो कुफ़ार मक्का ने ये शर्त रखी कि अगर कोई भी शख्स मक्का से जो मुसलमान हो जाए और मदीना चला आए तो आप हमें हमारा बंदा वापस करेंगे। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता मदीना से कोई मुसलमान मुर्तद होके और काफिर बन के इस्लाम के दायरा इख्तियार को छोड़ के, इस्लाम को छोड़ के अगर वो मक्के आ गया तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये बड़ी अजीबो गरीब शर्त बज़ाहिर दिखाई देती थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तस्लीम किया। तो सहाबा कराम जो कि इंतहाई फर्माबरदार, ताबेदार, जानिसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह ये वो किसी भी तरीके से वो इनकार कर सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस शर्त को कबूल किया और मुआहदा तहरीर होने जा रहा था, अभी लिखा नहीं गया था, अभी सिर्फ शराइत डिस्कस हुई थी, बातचीत वगैरह हुई थी। तो इतने में एक साहबी अबू जंदल जो कि मक्का में थे और वो इस्लाम ले आए थे, इस्लाम कबूल कर लिया था, और उस इस्लाम की वजह से कुफ़ार मक्का ने उन पर इतने मज़ालिम ढाए कि उनको बेड़ियाँ पहना दी, उनको जंजीरों में जकड़ दिया, उनको तकलीफ़ें दी और बहुत उनमें जुल्म और तशद्दुद उनके ऊपर किया। तो किसी तरीके से वो भी उस अपनी मुसलमानों की जमात में हदीबिया के मुकाम पर जो ये जिरगा हो रहा था और जो लोग बैठे हुए थे और सुलहनामा लिखा जा रहा था या शराइत तय हो रही थी,
وہ بھی وہاں پہ کسی طرح وہ پہنچ گئے، ابو جندل جو کہ صحابی تھے اسی حالت میں۔ تو جب وہ پہنچے تو وہ ابو جندل کے جو والد تھے سہیل نامی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے وقت۔ وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان، اس وقت وہ کافر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا یہ مسلمان ہو گیا اور یہ آگے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملا، تو انہوں نے وہیں پہ پکڑ کر اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور کہا کہ میں اسے واپس لے کے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو یہ معاہدہ طے نہیں پایا ہے، ابھی تو بات چیت جاری ہے اور ابھی تو یہ تحریر بھی نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا آپ یہ اس زمرے میں نہیں آتا ابھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ بضد ہو گئے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم کسی صورت نہیں مانیں گے، یہ ہماری بات طے ہو چکی ہے، تحریر تو بے شک ہو ہی جائے گا۔ تو آپ نے یہاں تک بھی کہا کہ چلو ایک آدمی کو تو کم از کم میرے مانگے سے ہی دے دو، کہ چلو ہم نے ایک آپ سے مطلب وہ ایک مانگ رہے ہیں خود اپنے منہ سے کہ ایک آدمی کا تو استثناء کر دو، لیکن وہ اس پر بھی نہ مانے، باز نہ آئے وہ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو جندل نے مسلمانوں کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اس نے کہ میری مطلب وہ جان ان سے بچائی جائے، اور میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے ان کو واپس نہ کیا جائے۔ لیکن چونکہ وہ آپ کا فیصلہ تھا اور معاہدے میں طے تھا، اور آپ کو پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ، سرور کائنات، اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور لہٰذا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو آپ نے ابو جندل کو اس کے والد کے حوالے اور ان کے حوالے کیا، اور وہ واپس مکہ لے گئے۔ تو یہ بڑی ایک مطلب عجیب بات تھی، اور ساتھ یہ بھی تھی کہ اس دفعہ وہ یہ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ واپس چلے جائیں گے، اور اگلی دفعہ مطلب وہ دیکھیں گے، یہ بھی اس میں شرط شامل تھی۔ اسی طریقے سے دوسرے ایک صحابی تھے ابو بصیر بھی مطلب اسی طرح مطلب وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ وہاں پر مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ آ گئے تو ابو بصیر کے پیچھے مکے والوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کو واپس لے کے آئیں، کیونکہ معاہدے میں شک ہماری طے ہو چکی ہے کہ آپ جو بھی وہاں پہ مکہ سے مدینہ جائے گا آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہیں، واپس کریں گے۔ تو 2 لوگ جب ان کے پیچھے آئے مدینہ پہنچے تو ابو بصیر نے یہ کہا کہ جی میں تو نہیں جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی میں اسلام قبول کر لیا، میں مدینہ آ گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، جو معاہدہ ہو چکا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ آپ نے ان دونوں آدمیوں کے ساتھ ابو بصیر کو روانہ کر دیا۔ اب وہ ابو بصیر کو لے کر اور وہ جا رہے تھے، تو رستے میں ابو بصیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان میں سے ایک جس کے تلوار لگی ہوئی تھی یہ کہا کہ یار تمہاری تو تلوار تو بڑی خوبصورت ہے، بہت زبردست تلوار ہے۔ تو اس نے فوراً نکالی، شیخی میں آ کر اس نے تلوار نکالی اور لہرائی، اور یہ کہا کہ دیکھو یہ میری شاندار تلوار ہے، اس سے میں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت سارے مارے، یہ دیکھو۔ اور اس نے ابو بصیر کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی۔ جیسے ہی دی تو ابو بصیر نے وہی تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دی۔ جیسے اس کی گردن اڑائی، دوسرا جو ہے ڈر کے مارے، ان کا جو دوسرا کافر تھا ساتھی، وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر وہ مدینے آ گیا۔ مدینے شکایت لے کر آیا کہ دیکھیں آپ کے یہ اس صحابی نے جناب میرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ تو وہ جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو بصیر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا، آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا، اب اس کے اوپر آپ کے اوپر یا معاہدے کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی، لیکن میں چونکہ مسلمان ہوں، اسلام لے آیا ہوں، اور لہٰذا میں نے اس کے کافر کو قتل کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بصیر تم نے ایک نئی مطلب اس لڑائی کو سمجھو چھیڑ دیا ہے نا۔ تو آپ کو اس بات سے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں رک جاؤں اور بعد میں کفار مکہ کسی اور کو بھیجیں اور پھر مجھے حوالے کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ وہاں سے وہ ابو بصیر ایک سمندر کے کنارے جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اور وہاں پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ جب ابو جندل کو پتہ چلا، چونکہ وہ مکہ جا چکے تھے آلریڈی، تو وہ بھی وہاں سے آ کر ابو بصیر کے ساتھ انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ لہٰذا مکے سے جو بھی آمد و رفت ہوتی تھی، جو بھی لوگ آتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ لڑتے تھے، انہوں نے اپنی بستی قائم کر لی۔ اب وہ نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے۔ مکے والے تنگ آ گئے اس بات سے، انہوں نے کہا ہمارے قافلے بھی لوٹتے ہیں، ہم سے لڑتے بھی ہیں یہ۔ تو مکے والوں نے پھر درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے
کہ ہم انہیں اجازت دیتے ہیں، آپ ان کو اجازت نامہ لکھ کے واپس بلا لیں، تاکہ ایک تو وہ معاہدے کی شک میں آ جائیں اور دوسرا ہماری جان چھٹ جائے ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ پھر ایک اجازت نامہ لکھا اور روانہ کیا ان دونوں کے پاس، اور بھی جو اس طرح کے لوگ تھے وہ ان کی جماعت میں وہاں سے شامل ہوتے رہتے تھے مکے سے آ کے۔ تو جب وہ اجازت نامہ آپ تک پہنچا، ان صحابہ کرام تک پہنچا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور جب وہ واپس آئے تو ابو بصیر اس وقت جو ہے وہ بالکل مرگ الموت پر تھے، بیمار ہو گئے تھے، پھر وہ بالکل یعنی ان قریب ایسا تھا کہ جیسے وہ وفات پا جائیں گے، اور وہی ہوا۔ وہ اجازت نامہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جب مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا وصال ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کو صبر کا پیغام دیا۔ جب وہ ابو جندل کو لے کے جا رہے تھے تو صحابہ کرام بڑے بہت ان کے دل پر جو نا وہ مطلب پریشانی تھی، غم زدہ ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا پیغام دیا اور کہا کہ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے وہ جلد سے جلد کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیں گے۔ اسی طرح ابو بصیر کو جب لے کے جا رہے تھے تو بڑی ناگواری گزر رہی تھی، بڑے پریشان تھے صحابہ کرام بھی اور ابو بصیر بھی، تو آپ نے پھر صبر کا پیغام دیا اور کہا کہ نہیں صبر کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ انشاءاللہ عنقریب نکال دیں گے۔ تو دوستو، مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں جو ایک ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق جو سب سے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ساتھ مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، ٹینشنوں میں، اور یا کسی بھی قسم کی نوعیت کی جو پریشانی لاحق ہو اس میں صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کے میں ساتھ ہوں۔ تو یہی سبق ہمیں اور یہی درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تمام زندگی میں، صبر اور شکر کا۔ اور اس واقعے سے بھی ہمارا اسٹوری کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں مشکلات کے ٹائم صبر سے کام لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔